अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने ताहिर गौरा साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you for having me. Always pleasure talking to you. थैंक यू सो मच सर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वैसे तो खैर पाकिस्तान की भी बात करेंगे, जो सिचुएशन यहाँ बनी रही। कुछ दिन पहले आपने देखा इमरान खान के सपोर्टर्स आए और अब फिर सुनने में आ रहा है कि आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल आम पब्लिक बहुत तंग है। सोशल मीडिया जो है वो बैन है, इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दी गई हैं और उसके ऊपर भी यानी कि व्हाट्सएप मैसेजेस भी एक दूसरे को भेजने और रिसीव करने में प्रॉब्लम जा रही है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जो है उसको होस्ट करने में बहुत एक्साइटेड है और अब कहा यह जा रहा है कि भारत ने तो साफ कह दिया कि टीम नहीं आएगी, तो उसके लिए अब ये चले गए दूसरे ऑप्शन की तरफ। पहले तो कह रहे थे कि नहीं, अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो सर क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी शर्तें रख सकें? देखिए, बातचीत हम शुरू करते हैं क्रिकेट की चैंपियनशिप जो वो है आईसीसी की, उसके हवाले से। फिर आपने बड़ा अहम सवाल जोड़ा कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अपनी शर्तें रख सके। देखिए, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट और शर्तों की बात है, ये एक तुकौन है कि चलिए, मैं बड़ी बातें तो नहीं करता कि पाकिस्तान का भारत के साथ कहाँ कंपैरिजन हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, वो तो फ्रैंकली कहीं भी नहीं हो सकता। चलिए, क्रिकेट की हद तक हम कह सकते हैं कि भारत में भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ऑप्टिक्स को लेना है। मतलब जनता जुटती है जी कि पाकिस्तान भारत क्रिकेट खेल रहे हैं। भले से भारत में कहा जाए कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, मगर वो जो सनसनी है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो थ्रिल है, वो जो मारपीट है सोशल मीडिया पे, वो तो पाकिस्तान के साथ भारत का क्रिकेट मैच होगा तो होगी ना। अदरवाइज तो वो अब लगता है कि क्रिकेट फीकी है। क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कोई बहुत टॉप क्लास क्रिकेट टीम तो नहीं है, लेकिन वो जब भारत के साथ मैच होता है तो वो बस जो आई बॉल्स मिलते हैं, आपको ये लगता है कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग देख लेंगे। तो ये है खेल इतना। भले से पाकिस्तान की टीम क्रिकेट टीम को बहुत उम्दा टीम ना हो, तो इसीलिए भारत का भी इंटरेस्ट होता है फ्रैंकली कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच हो, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है कि भाई 1 बिलियन लोग प्लस माइनस इसको देखेंगे और सोशल मीडिया पे बात होगी। तो ये है सारे का सारा खेल। अदरवाइज भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना भी मिले तो ना भी खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी अच्छी टीमें पड़ी हुई है इस वक्त, तो उनके साथ क्रिकेट हो सकती है, मगर वो 1 बिलियन प्लस जो आई बॉल्स है ना, वो नहीं मिलते। वो मिलते हैं जब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि क्रिकेट प्योरली कमर्शियल और पॉलिटिकल चीज बन चुका हुआ है। ये स्पोर्ट्स से अब बाहर बात निकल चुकी है। अब पाकिस्तान का ये कहना जी कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, अगर आप हमारे साथ हमारे देश में आके नहीं खेलेंगे, तो ये बात तो पाकिस्तान कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तान को कि भले से हमारी टीम नंबर 1 की टीम ना हो, लेकिन आई बॉल्स मिलेंगे अगर हम खेलेंगे भारत के साथ। और भारत को भी इसमें इंटरेस्ट है कि आई बॉल्स मिले। वही बात, सारा खेल जो है वो आई बॉल्स का है, पैसों का है। अदरवाइज पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी शर्तें रखे, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि भाई आई बॉल्स का खेल है तो क्यों ना मैं अपनी शर्त रखूं, और उनको रखने में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। अब भारत का ये कहना कि भाई अनऑफिशियली, या भारत इसको रिटन फॉर्म में अभी नहीं कह रहा, अभी तक तो वर्बली बात चल रही है। वो ये कह रहे हैं जी कि आपके साथ सिक्योरिटी का इशू है अगर हम पाकिस्तान में आए, और फिर मतलब हमारी सरकार नहीं चाहती कि हम आपके साथ खेलें। दोनों बातें हैं ना, एक सिक्योरिटी का भी इशू है, वो भी जेन्युइन है, और भारत की सरकार भी नहीं चाहती कि ऑप्टिक्स बने कि भाई इधर तो वो कश्मीर 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 की बात करता रहे पाकिस्तान हर जगह पे, और दूसरी तरफ क्रिकेट भी हम खेलें। तो भारत की सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में फॉर द पास्ट 2 टर्म्स वो यही कह रहे हैं कि भाई हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, क्रिकेट और टेरर एक साथ नहीं चल सकते।
تو لیکن چونکہ پاکستان کو یہ پتا ہے کہ یہ کھیل کمرشلزم کا ہے، یہ کھیل آئی بالز کا ہے، تو اس لیے پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی نہیں کھیلیں گے. تو اس میں نقصان بہرحال جو ہے وہ کرکٹ دنیا کا اس لیے ہے کہ اگر پاکستان بھی نہیں کھیلتا تو پھر وہ انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. تو یہ ہے سارے کا سارا کھیل تماشا. مگر سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ کے ڈاکٹر جے شنکر بھی تو آئے تھے، تو اب آپ لوگ نہیں ڈرے، تو اب آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر جے شنکر آئے تھے تو وہ کوئی گراؤنڈ میں تو کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ جی لاکھوں کا مجمع ہو. اور دوسری طرف پاکستان میں کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے اس لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کرکٹ سے پیسہ بھی آئے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر پائیں گے؟ اب تو خیر کہہ دیا گیا ہے کہ ظاہر پاکستان میں میچز نہیں ہوں گے، جو بھارت سے ٹیم نہیں آئے گی کسی اور کنٹری میں ہوں گے، لیکن اس سے پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے پاکستان کو ایک تو پیسے کا نقصان ہے، اور پھر اب یہ جو پاکستان کہہ رہا ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ جی ہم بھارت کے ساتھ، اس حد تک میں سن رہا ہوں کہ ہم بھارت کے ساتھ کہیں بھی نہیں کھیلیں گے. چونکہ ہائیبرڈ کی بات ہو رہی تھی نا کہ چلیے جی بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی، جیسا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے، تو چلیے کہیں اور دبئی میں، شری لنکا میں، کہیں اور پہ بھی کھیلا جا سکتا ہے. اچھا اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے، لیکن اس کی بھی ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے 100% کہ پاکستان اس بات پہ قائم رہے گا. یہ بھی ایک طرح سے دکھاوے کی دھمکی ہے، کیونکہ وہی جو آپ نے بات کی جو میں پیچھے بھی کر رہا ہوں کہ پیسے کا کھیل ہے. اس میں صرف اور صرف پاکستان کا پیسہ بھی کم بنے گا اگر پاکستان آف کورس بھارت کی ٹیم نہیں کھیلنے آتی، مگر بھارت کی ٹیم کو بھی جو ہے وہ نسبتاً پیسہ کم ہی ہوگا نا، کہ وہ بھی آف کورس اگر بھارت کا پاکستان کے ساتھ میچ نہیں ہوتا تو آئی بالز نہیں ملیں گی. تو جہاں تک جے شنکر جی کی بات ہے، جے شنکر جی آئے تھے پاکستان شنگھائی کوآپریشن کی میٹنگ کے لیے، تو پاکستان کے بھی فارن منسٹر گئے تھے ایک بار بھارت. ابھی ریسنٹلی بات ہے اس سے پچھلے سال جب بلاول بھٹو گئے تھے، تو وہ تو ایک بائی لیٹرل فورم ہے. اس میں وہی آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ وہ کوئی وہاں میدان میں تو نہیں گئے تھے، وہ تو بڑی ٹائٹ سیکورٹی تھی. جب جے شنکر جی آئے تھے تو جے شنکر جی کے لیے ٹائٹ سیکورٹی نہیں تھی، وہ تو پوری کانفرنس کے لیے ٹائٹ سیکورٹی تھی نا. اچھا پھر پاکستان میں سیکورٹی کے ایشوز چلیے بھارت کی ٹیم آنے یا نہ آنے کے حوالے سے چھوڑیے، ادروائز لگے رہتے ہیں. ہر دوسرے روز تو پاکستان کی آرمی کے لوگ، پولیس کے لوگ کسی نہ کسی چیک پوسٹ پہ 8-10 بیچارے مارے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے ان پہ افسوس ہے جو بیچارے عام سے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب پاکستان میں سیکورٹی کا اتنا شدید ایشو ہے فور پاکستانیز، تو پاکستان کے اندر کرکٹ ہوگی وہ صرف بھارت کی ٹیم کے لیے نہیں، باقی دنیا کی جو ٹیمیں آئیں گی میرا تو وہ بھی کنسرن رہتا ہے. آپ کے سامنے سری لنکا کی ٹیم پہ پاس میں باقاعدہ اسیسینیشن اٹیک ہو چکے ہیں، اور بھی پاکستان میں کرکٹ کی دنیا میں اگر آپ 10-12-15 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اٹیک ہو چکے. تو یہ صرف اور صرف سیکورٹی کا مسئلہ بھارت کے لیے نہیں ہے، فرینکلی وہ مسئلہ تو دوسری بھی کرکٹ ٹیموں کے لیے ہے، بھارت کے لیے ذرا زیادہ ہے، مگر خود پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ کسی وقت وہاں پہ کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور ہوتے رہتے ہیں. خود وہاں پہ سیکورٹی کی جو ادارے ہیں ان کے لوگوں پہ ہوتے رہتے ہیں، ہر دوسرے روز ہوتے رہتے ہیں. تو وہ تو پھر کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. پاکستان کو تو اپنے حالات خود ہی ٹھیک کرنا ہے، اپنے حالات کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دے پاکستان، کرکٹ پہ ذرا کم توجہ دے، کیونکہ کرکٹ پہ کتنا پیسہ کما لیں گے، اگر کما بھی لیں گے تو کتنا زیادہ پیسہ کما لیں، کیا سے ان کا بالکل. بجٹ چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اور ساتھ یہ ساتھ یہ سوچنا بھی سر یہ چھوڑیں کہ بھارت یہ سب کچھ کروا رہا ہے. ان کو جو یہ لگتا ہے نا کہ جی ابھی میں ایک انڈین شو میں گئی تھی تو وہاں پہ سکندر بخش صاحب تھے جو پرانے کرکٹر ہیں، تو وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ بھارت کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایسا کروا رہی ہے، تو ان کو کیا فائدہ ایسا کروا کے؟ دیکھیے بھارت کی گورنمنٹ تو سمپلی ایک ہی بات کر رہی ہے کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے نا اوور دا بورڈ کوئی ریلیشن شپ رکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جہاں کوئی انٹرنیشنل بائی لیٹرل جیسے وہ ایس سی او کا سمٹ تھا اس کی حد تک ٹھیک ہے. تو وہ تو بھارت کی گورنمنٹ کا بالکل کلیئر کٹ کہنا ہے.
وہ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کسی بھی مسئلہ پہ انگیجمنٹ رکھنے کے لیے. اسی لیے بھارت کہہ رہا ہے کہ بھئی ہماری کرکٹ ٹیم کیوں آپ کے ساتھ کے لیے. دیکھیے آپ دیکھیے جب یہ سوویت یونین ہوا کرتا تھا اور امریکنز یا ویسٹرن ورلڈ یہ سوویت یونین میں اپنے نہیں بھیجا کرتے تھے کھلاڑی. ابھی یوکرین اور روس کی جنگ چل رہی ہے. ابھی فیفا کے ہوئے تھے میچ 1.5-2 سال پہلے, تو اس میں جو یورپ نے انوائٹ نہیں کیا تھا رشیا کی ٹیم کو, اچھا تو رشیا بھی انوائٹ نہیں کرے گا ان کو, ان کے یہاں سپورٹس ہوگی. تو جب آپ کی پولیٹیکل رائیولری ہو, جب آپ کے دو دیشوں کے بیچ تعلقات اچھے نہ ہو, تو سپورٹس تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بھارت کوئی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, میں آپ کو دنیا کی مثالیں دے رہا ہوں. مطلب جب سوویت یونین کے زمانے میں 60 ویسٹرنر کنٹری سے جنہوں نے اپنے سپورٹس ٹیم نہیں بھیجی تھی سوویت یونین. اسی طرح جب سوویت یونین کے زمانے میں ہی امریکہ میں اولمپکس ہوئے تھے تو اس وقت سوویت بلاک ہوا کرتا تھا, انہوں نے اپنی ٹیمیں نہیں بھیجی تھی. تو واٹ اے بگ ڈیل. تو یہ تو جب دیشوں کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو سپورٹس تو بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اب پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جی سپورٹس چلتی رہنی چاہیے چونکہ اس میں تھوڑے پیسے بھی بنتے ہیں, پھر اس میں تھوڑا سا آپٹکس بنتا ہے کہ جی دیکھیے ہم تو اپنی طرف سے بڑا کوشش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے, لیکن آپ نہیں کرتے, ہم تو کھیلنا بھی چاہتے ہیں. بھائی جب آپ کے دیشوں کے تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں تو آپ سپورٹس کو کیوں بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں. سپورٹس تو مطلب چھوٹی چیز ہے, مگر سپورٹس میں انٹرسٹ جو ہوتا ہے کھیلنے میں, کرکٹ میں, جیسا میں نے کہا فرینکلی اس میں بھارت کا بھی انٹرسٹ ہے کہ بھئی پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلی جائے. ہم پاکستان نہیں جائیں گے تو بھائی میں کھیل لیں گے, کہیں اور کھیل لیں گے, لیکن وہاں پہ کمرشلزم ہے. مطلب بھارت کو بھی اگر پرنسپل یہ کہنا چاہیے کہ ہم کہیں بھی نہیں کھیلیں گے. بھارت بھی یہ نہیں بات کرتا, فرینکلی میں یہ بات کرتا ہوں, ہاں اس لیے وہ بھی اپنی کمرشل چکروں میں پڑ جاتے ہیں. پھر بھئی آپ کو نہیں کھیلنا تو کہیں بھی نہ کھیلے نا. پھر بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان کے علاوہ کہیں بھی کھیل لیں ہاں گے. تو وہ پھر کمرشلزم کی بات ہے نا کہ 1 بلین آپ کو آئی بالز چاہیے کہ لوگ اور وہ 1 تو بلین سر کی آئیں جگہ گے نہیں 3 جب تک دونوں ساتھ نہیں ہوں گے. تو نہیں, اس سے اندازہ لگائیں دونوں کو ساتھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, ساتھ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, ساتھ لڑتا دیکھنا بھی چاہتے ہیں نا. مطلب کرکٹ سپورٹس نہیں ہے, وہ باقاعدہ لڑائی ہے. اس کے بعد پھر پاکستان سے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر جیت جائیں تو کہ یہ اسلام کی فتح ہو گئی, یہ ہم نے کافروں کو ہرا دیا. تو اس طرح کی بات تو پاکستان کی طرف سے عام ہے نا, کوئی بھی بالکل وہاں ایسا کی ہی ہے. سرکار اسے فرق نہیں پڑتا. تو پھر مطلب آپ لڑنا بھی چاہتے ہیں, کھیلنا بھی چاہتے ہیں, پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں, آئی بالز بھی لینا چاہتے ہیں, تو ساری چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی. نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن سر اگر ہم بات پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی سی امریکہ کی بھی کریں تو برکس میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ کوئی کرنسی لے کر آنے کی تیاری میں ہے یا چاہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بھی ابھی سے اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, وہ اس کے اوپر کوئی خاص خوش دکھائی نہیں دے رہے. تو وہ آنے سے پہلے کئی فیصلے بھی کر چکے ہیں, کئی لوگوں کو ابھی تک اپنی ٹیم میں شامل بھی کر چکے ہیں. ان میں جو ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز یا کیا نیا پن لے کر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پہ پاکستانی اور بھارتی دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں. آپس میں لڑنے کے باوجود دونوں کا یہ خیال ہے کہ بہت اچھا ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے. ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی یہی خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو عمران خان رہا جائے گا, بڑا مزہ آئے گا دنیا میں. پاکستان میں بھی یہی خیال ہے نا, آپ میرے سے بہتر جانتی ہے, لیکن جو ہمیں اطلاعات نکلی. بھارت میں بالکل. بھی یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے, بہت اچھا ہو گیا. اچھا میرا بھی پرسنلی یہی خیال ہے کہ بھئی ریلیٹیولی اچھا ہی کام ہوا ہے, لیکن یہ بات بھی ریالٹی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے. ٹھیک ہے, یہی ان کی خوبی ہے, یہی ان کی خامی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس کے لیے وہ ایک بڑا خوفناک قسم کا ٹویٹ بھی دے دیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب وہ سرکار میں پہلی بار ہوتے تھے, یعنی 2016 سے 2020 کے درمیان, تب بھی ان کی ایسی ایسی خوفناک ٹویٹیں آیا کرتی تھی, اور ان ٹویٹوں پہ کچھ پہ عمل ہوتا تھا اور اکثر پہ عمل نہیں ہوتا تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے. اب برکس کو جو انہوں نے للکارا ہے, برکس میں بنیادی طور پر چائنا, رشیا, انڈیا, ساؤتھ افریقہ, برازیل, یہ
5 بڑے دیش ہیں، مگر اس میں اب UAE کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، افریقہ کے بھی کچھ اور دیش اس میں آ رہے ہیں، ایون پاکستان کی بھی درخواست وہاں پہ پڑی ہوئی ہے کہ جی ہمیں بھی اس میں شامل کریں. تو برکس اب پھیل رہا ہے، اب 5 کنٹری سے باہر نکل کے اب وہ پھیل رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جب برکس کو یہ دھمکی دے رہے ہیں تو انفیکٹ ان کی یہ دھمکی مینلی ٹورڈز چائنا ہے، کیونکہ ان میں سب سے بڑی اکانومی تو چائنا ہے، پھر انڈیا، رشیا، ساؤتھ افریقہ اور برازیل آتے ہیں. سب سے بڑی جو ہے تو وہ چائنا، چونکہ چائنا کی یہ خواہش ہے کہ ڈالر کی جو سپریمیسی ہے اس کو توڑا جائے، رشیا کی بھی یہ خواہش ہے، اچھا بھارت کی بھی یہ خواہش ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن کیا یہ دیش مل ملا کے ایسا کرنے میں کبھی کامیاب ہوتے ہیں؟ ابھی جو لاسٹ برکس کا سمٹ ہوا تھا اس میں یہ بات اٹھائی بھی گئی تھی کہ ہم ایک آلٹرنیٹ کرنسی لاتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ تو 4 سال رہیں گے، اس کے بعد تو وہ نہیں رہیں گے پریزیڈنٹ. کوئی بھی امریکنز ہو، ان کی امریکنز کی تو یہی خواہش ہوگی کہ دنیا پہ ڈالر کی سپریمیسی قائم رہے. تو یہ جو سپریمیسی ہے ڈالر کی، یا جو ڈالر کی جو ابھی تک دنیا میں جو ایک جسے کہتے ہیں فوکل کرنسی کا جو کردار ہے، وہ صرف امریکہ کی خواہش سے قائم نہیں رہے گا. امریکہ کو اپنی اکانومی کو روبسٹ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر یہ چائنا، رشیا، انڈیا اور یہ سب مل کے کوئی ایک آلٹرنیٹ کرنسی کا ماڈل لاتے ہیں تو اگر ان میں دم خم ہوگا تو لے آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ بات ایسی تو ہے نہیں کہ صرف دھمکی دینے سے ہو جائے گا یا برکس کہہ دے جی ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ میں کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہوگی تو آپ کر لیں گے. ابھی تک تو دنیا نہیں کر سکی، پوری دنیا نہیں کر سکی. ابھی تک تو پوری دنیا میں ڈالر کا راج ہے ابھی تک، ٹھیک ہے. بھلے سے چائنا کی اکانومی بھی 18-19 ٹریلین ڈالر پہ کھڑی ہے آفٹر US، ان کی دوسری بڑی اکانومی ہے. رشیا کے پاس بھی انرجی ہے، بھارت بھی چوتھے نمبر کی اکانومی بن چکا ہے. مگر پریکٹیکلی اگر برکس اس قابل ہوئے ان کا بلاک اپنی الگ سے کوئی کرنسی لا سکا تو لے آئے گا. آپ دیکھیں نا یورپین یونین کی یورو، اس سے پہلے پاؤنڈ لنڈن کا بڑا اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے جرمنی کا مارک، فرانس کا فرینک. یہ سب کرنسیاں بھی ہوتی تھی، آج بھی ہیں، یورو آج بھی ہے. مگر وہ ڈالر کی جو فوکل پوزیشن ہے اس کو نہیں توڑ سکے. خیر ان کا دعویٰ بھی نہیں تھا ہم توڑ پائیں گے، لیکن کوشش تھی. میں فرینکلی آپ کو بتاؤں، یورو سے ان کی کوشش تھی کہ ایک آلٹرنیٹ کرنسی بلڈ کی جائے، کی انہوں نے، بہت امید بھی تھی سر لوگوں کو یورو سے، ہاں، لیکن وہ ڈالر کو نہیں کر سکے، نہیں توڑ سکے. تو اس کا کارن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی کارپوریشنز ہیں ان میں زیادہ تر امریکہ کی ہے. چاہے یہ ٹیک جائنٹس ہوں، گوگل سے لے کے امیزون تک، ایکس سے لے کے میٹا تک، چاہے یہ ٹیک جائنٹس ہوں، چاہے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہوں. جیسے اب دیکھیے میک ڈونلڈ، کوکا کولا، اسٹار بکس، مائکروسافٹ، وہ تو خیر ٹیک جائنٹ میں آتے ہیں. دنیا کی کون سی بڑی کمپنی ہے جو امریکہ میں نہیں ہے، جو امریکہ سے نہیں ہے؟ صرف ڈالر کا کھیل نہیں ہے. اصل میں ڈالر تو ایک کاغذ ہے نا، یورو بھی کاغذ ہے. تو ان کے پیچھے جو کھڑی ہوئی ہیں کمپنیاں وہ ہے. چائنا ابھی تک اپنی کمپنیوں کو 2-3 چائنا کی بڑی کمپنیاں آئی، علی بابا آئی، اور بھی کوئی 2-1 آئی، لیکن انٹرنیشنلائز نہیں کر سکا ابھی تک چائنا، اتنی بڑی اکانومی کے بعد. بھارت کی بھی کمپنی انٹرنیشنلائز کہیں بھی نہیں ابھی تک ہو سکی. یہ ایک ریالٹی ہے. یورپ کی کمپنیاں ہیں کچھ جو انٹرنیشنلائزڈ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. چائنا کی 1-2 ہیں. تو کیسے ہوگا مطلب ڈالر کا مقابلہ جب تک آپ کی کمپنیاں ہی انٹرنیشنلائز نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر حیرت کی بات ہے کہ اس طرف ان میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اگر ہم دوبارہ پاکستان کی طرف آئیں، آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ویک جو تماشا لگا ہمارے یہاں، جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا گیا، لاک ڈاؤن کی حالت تھی، مطلب ایک طرح سے اناؤنس تو نہیں کیا تھا لیکن کنٹینر کے اوپر سے ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا، ہمارا میڈیا خاموش رہا. اور یہ سب کچھ جو ہوا، ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ شاید پھر عمران خان کے لوگ جو ہیں تیاری پکڑ رہے
کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ساتھ ساتھ فیصل واوڈا صاحب کی بات ضرور یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا انہوں نے نام لیا اور کہا کہ جی ان کا کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو یادداشت ہے یا میموری ہے وہ کھوتی جا رہی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب ہے کچھ دنوں میں اناؤنس کر دیں گے کہ ان پاگل پن کی حد تک وہ چلے گئے۔ اب یہ اس قسم کی جو باتیں چل رہی ہیں، کیا عمران خان کو باہر لانے کی واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ تیاری ہے، آ جائیں گے، یا آپ کو لگ رہا ہے نہیں اسی طریقہ کا ہنگامہ چلتا رہے گا اور پاکستان میں لوگ جو گھر سے کام کر رہے ہیں، جنہیں کہنا چاہیے گورنمنٹ جاب نہیں دے سکتی، ان لوگوں کی زندگی عذاب کی بھی ہے؟ کبھی انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، کبھی موبائل سروسز سسپینڈ کر دیتے ہیں، کبھی پورا شہر بند کر دیتے ہیں، کر کیا رہے ہیں لوگ؟ دیکھیے پاکستان میں جو پالیٹکس کا ناٹک ہے اس کو میں یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے تو بہت ہی مطلب ایک امیوزمنٹ کے ساتھ دیکھتا ہوں، فرینکلی آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ فیصل وابڈا صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میں جب بھی کبھی فیصل وابڈا کسی بھی پاکستان کی ٹی وی چینل پہ ان کا نظر آتا ہے، یوٹیوب اگر میں کھولوں تو ویسے تو میں پاکستان کی چیزیں مطلب ہارڈلی کو 10-20% دیکھتا ہوں، ادروائز تو میں تو زیادہ امریکن اور انٹرنیشنل ایشوز پہ زیادہ فوکس رہتا ہوں، لیکن پاکستان سے آگاہی پوری رہتی ہے۔ تو فیصل وابڈا کا آپ نے ذکر کیا تو وہ آتا ہے تو میں تو پہلے تو ہنسی اپنی روکتا ہوں اور پھر یہ کہتا ہوں یار دیکھ لوں ایک اچھا امیوزمنٹ کا یہ ہے پروگرام۔ میں اپنے بھائی آفتاب اقبال کا شو بڑے عرصے سے نہیں دیکھ رہا، تو مجھے لگتا ہے فیصل وابڈا کا میں 5 منٹ کا کلپ دیکھ لوں گا تو وہ زیادہ مجھے شاید مزہ آئے گا، میری ہنسی ذرا ہے نا انٹرٹینمنٹ اچھی ہوگی۔ تو وہ تو مطلب اس طرح کے فلرز ہیں، وابڈا صاحب وہ اس طرح کے ہیں، وہ فلرز ہیں جو پاکستان کی پالیٹکس کے کامیڈی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ ظاہر ہے مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتی ہے، جو ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے محسوس ہوتا ہے، بی بی سی کو باقاعدگی سے میں پڑھتا ہوں یا کچھ میں وہاں پہ نجم سیٹھی صاحب کی بات تھوڑی بہت کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں اور لوگوں کی باتیں بھی سن لیتا ہوں، اعزاز سید صاحب کوئی بات کوئی تھوڑی سی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے تھوڑی سی اچھی کر دیتے ہیں تو ان کو بھی کبھی کبھی سن لیتا ہوں۔ تو ان سب کی باتیں سن کے جو نتیجہ میں نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے انفارچونیٹلی مجھے تو یہ نورا کچھ نہیں لگتا ہے کہ مطلب وہ جو نجم سیٹھی صاحب ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں، وہ جملہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ۔ وہاں پہ نا 24 گھنٹے جو ہے نا ایک دوسرے کی لیگ پولنگ چل رہی ہوتی ہے، انپریڈکٹیبلٹی اتنی پاکستان کی پالیٹکس میں ہے۔ میں پرانا اس کا مطلب ایک طرح سے آبزرور رہا ہوں، تو انپریڈکٹیبلٹی پاکستان میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی کہ جیسے آرمی کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی والے ماضی میں یا ان کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ ان کے ساتھ جب ان کے مسائل رہتے تھے تو بھائی ان کے ساتھ فائٹ فائٹ بھی چلتی رہے اور بات بات بھی چلتی رہے۔ وہی معاملہ عمران خان کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ کبھی وہ گنڈا پور کو بیچ میں ڈالا ہوتا ہے، گنڈا پور دونوں طرف کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان کی آواز بھی بنے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی آواز بھی بنے ہوتے ہیں۔ یہی حال اب ان کی بیگم بشرا بیوی کا نظر آتا ہے۔ اچھا عمران خان یہ لگتا ہے کہ وہ پریشر ڈالتے ہیں، وہ آفٹر آل تو جیل میں بیٹھے ہوئے، جو ایگزیکٹ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے آئی ڈاؤٹ کہ ان کو بالکل اندازہ ہے، اس لیے کہ ان کی تو بات بھی 2-2 3 دن تک کسی سے نہیں ہو پاتی جو ہمیں خبریں مل رہی، لیکن وہ اپنے ہی اندازوں سے چل رہے ہیں، یا جیل کے لوگ ان کی کو ملاقاتیں انڈائریکٹلی کرواتے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے انڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ جو خود ان کی بیوی بھی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں انہوں نے ابھی ایک یہ جو کام کیا، یہ ایک لانگ مارچ سا کیا، دھرنا کی کوشش کی، کئی لوگ مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہو گئے، تو اس کے نتیجہ میں دونوں طرف کو نقصان بھی ہوا، فائدہ بھی ہوا۔ عمران خان کی پارٹی بری طرح ایکسپوز بھی ہوئی اور ان کے ہاتھ میں یہ اختیار بھی آیا کہ اب ہم پاکستان کی آرمی پہ پھر چڑھ دوڑیں گے، اور پاکستان آرمی پہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں، پاکستان آرمی ان پہ پریشر ڈال رہی ہے، یعنی کھیل یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ پریشر ڈالتے رہے۔ اب آپ نے سوال اٹھایا کہ عوام بڑی پریشان ہے، تو میرا جواب یہ ہے کہ عوام کیوں پریشان ہے؟ عوام کی اکثریت تو عمران خان کے ساتھ ہے، وہ تو پھر اس طرح کے واقعات خود دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
دیکھیے یہ بات تو سچ ہے نا کہ عمران خان کی جماعت کی اکثریت جو ہے وہ عوام کی اکثریت ہی ہے. تو وہ اگر خود پھر وہ کیوں پریشان ہوتے ہیں جب وہ اپنے ہی محبوب لیڈر کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر بھگتے جو وہاں پہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, انٹرنیٹ وہاں پہ اس کی بندشیں ہیں, بتیاں بند ہو جاتی ہیں, تو وہ پیار کرتے ہیں اپنے لیڈر سے. ان کا لیڈر تو یہی چاہتا ہے. مگر سر ان کے لیڈر کے ساتھی تو کوئی باہر نہیں آئے, فواد چودھری نہیں آئے, باقی کے جتنے لیڈر ہیں سوائے گنڈا پور صاحب کے یا بشرا بی بی کے کوئی دکھائی نہیں دیا. سب کے سب کے پی کے سے لوگ لائے گئے تھے, پنجاب سے کوئی نکلا ہی نہیں. بڑے بڑے لیڈر جن کے منسٹر اور ساتھی رہے عمران خان کے وہ باہر نہیں آئے. تو پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ ایک کال انہوں نے دی, لوگ مروائے, سینکڑوں زخمی ہوئے, تو دوسری کال وہ کیوں دے رہے ہیں؟ پھر ان کے چاہنے والی جو عوام ہے, دیکھیے یہ بات تو آپ اور میں جانتے ہیں نا کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت عمران خان کو, پی ٹی آئی کو چاہتی ہے. جب وہ چاہتے ہیں اور ان کی زندگیاں بھی اجیرن ہوئی ہیں, تو وہ کہیں نا اپنے لیڈر سے کہ ایک نارمل لیول کی پریکٹس پالیٹکس کریں اور ایک نارمل لائف ہمیں جینے دیں. ایک طرف تو عوام کہتی ہے کہ ہمیں نارمل جینا چاہیے, دوسری طرف وہ اپنے ایسے پیارے محبوب لیڈر کی حمایت کرتے ہیں جو مطلب باقاعدہ فساد کی پالیٹکس پہ بلیو کرتا ہے. تو پھر مطلب عوام کیوں گلا کرتی ہے؟ کس سے گلا کرتی ہے عوام؟ ٹھیک ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں سرکار, ٹھیک ہے, ان کے بھی چاہنے والے کچھ نہ کچھ ہوں گے, 25-30% تو عوام ان کو بھی چاہتی ہوگی. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, تو ان سے بھی پوچھیں جو ان کے چاہنے والے ہیں, اور جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ دونوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں اجیرن ہوئی ہیں. اور بائی دا وے اگر یہ دونوں بھی پالیٹکس میں کم ہو جائیں یا نہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا جس کا بنیادی رول ہے وہاں پہ, آرمی ہی ہے نا. تو آرمی سے پوچھیں کہ بھئی تم نے ہماری زندگیاں کیوں اجیرن کی ہوئی. اچھا وہ پوچھتے بھی ہیں, سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں, لیکن پوچھنے سے کیا بات بنے گی؟ ان عوام کو بھی تو یہ کرنا ہے کہ بھئی ہم آرمی پہ بھی 2 ارب بیچتے ہیں, عمران خان پہ بھی 2 ارب بیچتے ہیں, یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پہ نمونے سارے کے سارے اس وقت گورنمنٹ میں, ان پہ بھی ہم 2 ارب بیچتے ہیں. ہم سب سے اپیل کریں کہ ہمیں کوئی نارمل زندگی جینے دیں. مگر آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان کی عوام کی اکثریت خود نارمل نہیں ہے, تو وہ کیسے نارمل زندگی گزار پائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. ایک طرح سے اب کئی بار ہمارے جو بھارتی دوست ہیں جب وہ شو میں ہوتے ہیں یا ہم ان کے شو میں جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے. کہ بھائی ہم نارمل کنٹری نہیں ہیں, آپ کیوں ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ نارمل ہوگا؟ تو وہی حال یہاں پر بھی ہو رہا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کہیں دوبارہ ہی نہ نکل آئے. سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں عمران خان کے لوگ پھر نہ آ جائیں اور پھر ایک بار وہی انٹرنیٹ ڈاؤن اور موبائل سروسز بند, وہی سب کچھ جو ہے نہ شروع ہو جائے. کیونکہ ویسے گورنمنٹ سے بھی کچھ قابو آ رہا نہیں ہے, اور نہ صرف عمران خان بلکہ حالات بھی, کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی ہے اور جس طریقے سے لوگ پریشان ہیں تو اس سے گورنمنٹ کی بھی حالت جو ہے وہ کافی پتلی دکھائی دے رہی ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.